from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. पाकिस्तान ने ट्रंप के बनाए हुए बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया। फ़लस्तीन पहुंचकर वो वहाँ पे क्या खिदमात अंजाम देंगे, ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं है। अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो यू में डिग आउट द स्टोरी। ऐसी और 3-4 अहम खबरें हैं, उसके बाद आएंगे हम अपने आज के मौजू की तरफ। माय नेम इज़ फ़ाइक इज़हार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहब, वो दूसरी खबर है जो आपको पढ़नी चाहिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें अभी तक वो तसलसल और बढ़ोत का वो सिस्टम अभी तक सामने नहीं आया है जिसकी तवक्कात थी। हाँ, गुर्बत पहले से ज़्यादा गहरी होती जा रही है। अच्छा साहब, कनाडा के वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में अमेरिका की माशी पॉलिसीज़ को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और अब कनाडा पर हमला, चीन पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। यही हाल यूरोपियन यूनियन की उन खातून का था कि यूरोप से हमारे ताल्लुकात ख़राब, कनाडा से ख़राब, हर तरफ ख़राबी पैदा की है ये हमारे नार्सिसिस्टिक वज़ीर आज़म जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने। अच्छा साहब, इसके बाद आप आइए कि ख़बर ज़रा तफसील से पढ़िएगा, जानिएगा कि इमरान ख़ान की बहनें, उनको सड़कों पर धक्के दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर पकड़ के घसीटा जा रहा है। अभी नौरीन ख़ान जो उनकी दूसरी बहन हैं, उनके साथ भी तशद्दुद किया गया। डिटेल आप जान सकते हैं। और अब आइए एक ऐसी ख़बर की तरफ कि जो आपके लबों पे मुस्कुराहट ले आएगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि हमारी एजेंसीज़ कितना डीप काम करती हैं, हमारी फ़ौज सियासत में किस दर्जा, कितनी गहराई, प्रोफाउंडली डीप रूटेड है हमारी सियासत में। वो बयान मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अच्छा देखिए, ये बयान है इकरारुल हसन साहब का। वो मेरे बड़े फेवरेट होस्ट थे। पिछले दिनों जब वो जाके छापे मारते थे तो वो मुझे नौजवान को मैं कहता था इसको जो है ताज पहनाना चाहिए, ये ऐसे काम करता है। लेकिन जब कोई एजेंसी के हाथ लग जाता है तो फिर वो वही काम करता है जो एजेंसी चाहती है। उन्होंने बयान दिया है कि अगले इलेक्शन तक अगर इमरान ख़ान रिहा ना हो सके तो मुझे इमरान ख़ान समझ के वोट दीजिएगा, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। अच्छा, ये पार्टी बनवाई इसलिए गई है कि किसी तरह से ये यंग क्राउड को जो है खींच सके। लेकिन इस मासूम को क्या ये नहीं पता कि आज से पहले कितनी और ऐसी पार्टीज़ बनाई गई और उसका अंजाम क्या हुआ? इनका अंजाम मुख्तलिफ कैसे होगा? इनका ये बयान क्या बता रहा है? पूरी इनकी सोच, इनकी पार्टी की सोच और उनकी सोच जो इनके पीछे बैठे सोच रहे हैं, वो भी सामने आ गई कि मैं इमरान ख़ान को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मेरी ड्यूटी ये है। ये पाकिस्तान की सियासत है। अब आइए आज के उस मौजू की तरफ कि ये 3 नार्सिसिस्टिक लोग, डोनाल्ड ट्रंप, आसिम मुनीर और मरियम नवाज़, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं और इनको जानना क्यों ज़रूरी है। लोग देखिए साहब, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर रखने वाले या जहनी तौर से थोड़े से हिले हुए लोग जब क़यादत संभाल लेते हैं तो दुनिया में वो बहुत कुछ हिला देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुमार भी उन्हीं में से कीजिए आप। अच्छा देखिए, हमने कार्टर से लेके आज तक ट्रंप तक सारे प्रेसिडेंट्स को देखा, सुना और हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट पे फ़ख्र किया। और जब इलेक्शन होते थे तो हम उनकी डिबेट बड़े शौक़ से सुनते थे हमेशा से कि भाई देखें इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।
اس قدر احترام کے قابل ہمارے صدور گزرے ہیں امریکہ کے کہ جن کو دیکھ کے آدمی ریسپیکٹ کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، وہ فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہیں، وہ نالجبل ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک رکھ رکھاؤ پسند آتا تھا۔ ایک یہ صاحب آئے ہیں، اچھا ان کا وہ رکھ رکھاؤ پوری دنیا میں پھر امریکہ کو ایک اعلیٰ مقام ملتا تھا۔ ان کے ذریعے کیا مقام مل رہا ہے دیکھ لیجئے، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان سے عزت میں اضافہ نہیں ہوا، عزت میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے ٹیرف کے ذریعے ممالک کو دھمکا رہے ہیں اور ان پہ وہ لگا رہے ہیں، آپ مختلف ٹیرف لگا رہے ہیں۔ یہ طریقہ ایسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ کام اگر کرنا بھی ہے ضرور کرنا چاہیے، جو وہ کام کرو جو امریکہ کے حق میں ہوں، لیکن ذرا ایسے اس کو کرو ڈیو پروسیس کہ وہ برا نہ لگے۔ آپ وہی کام ایک عجیب دہشت گردی کے انداز سے کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں امریکہ کی پہچان کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے۔ دیکھو امریکہ کی ترقی اور امریکہ کی پہچان کیا ہے؟ امریکہ کی پہچان ہے کہ یہاں پر عزت ملتی ہے، یہاں پہ ایجوکیشن ملتی ہے، یہاں پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا، امریکن ڈریم جو مشہور ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک کزن یہاں پہ آئے 60s میں پڑھنے، پھر پڑھایا انہوں نے، ایک اور عزیز اس سے پہلے آ کے پڑھا کے جا چکے تھے۔ تو یہاں کی یونیورسٹیز، وہ بلو جینز اور لال ڈبہ کوک کا ہمارے کلچر، جو امریکن کلچر جو لوگوں کو انسپائر کرتا تھا کہ آزادی ہوگی یہاں پر اور ایکول رائٹس ہیں سب کے، یہ کتنا خوبصورت تصور تھا، اور یہ وہ سارا تصور جو ہے نا یہ برباد کر رہے ہیں یہ صاحب۔ اچھا اب آپ خود دیکھ لیجئے، ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ کینیڈا سے کہا تم ہمارا حصہ بن جاؤ، واہ، کسی ملک سے پڑوسی ملک سے کہتے کہ تم ہمارا حصہ بن جاؤ، گرین لینڈ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں خرید لیتے ہیں، اور اگر خریدے نہیں تو پھر ہم تم پہ حملہ کر کے تمہیں حاصل کر لیں گے۔ مجھے نوبل پرائز کیوں نہیں دیا؟ اس کو خط لکھ مارا ملک کے صدر، ناروے کے صدر کو۔ یار یہ زیب دیتا ہے، یہ ہماری عزت میں امریکہ کی کمی کراتا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں دیا تو آپ خاموشی اختیار کیجئے، آپ اس کو خط لکھیں گے، تڑی دیں گے اس کو۔ ایک دفعہ فرمایا کہ یہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر یہ میری بیٹی نہیں ہوتی تو میں اس سے شادی کرتا۔ یار یہ امریکہ کی مطلب چہرے پہ آپ کیا کتنے اسکریچ ڈالیں گے؟ آج تک آپ کیا توقع کرتے ہیں رونلڈ ریگن ایسی بات کرتے؟ تھیوڈور روزویلٹ ایسی بات کرتے؟ وہ شریف النفس انسان جمی کارٹر وہ ایسی بات کرتے؟ کوئی بھی پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ ایسی بات نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہیں۔ ہاں خیر، اب ان کو سہنا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، اب مڈ ٹرم آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں قوم اپنا فیصلہ دے گی۔ کیونکہ دیکھیے یہ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیشنز کی دماغ کچھ اور ہوتا ہے اور عوام کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مڈ ٹرم میں اس کا اظہار ہوگا۔ اچھا اب آئیے دوسری نارسسٹک شخصیت جو آج ہمارے لیے پرابلم کا باعث بن رہی ہے، وہ ہیں ذل الہی عاصم منیر۔ اچھا صاحب اب آئیے عاصم منیر صاحب کی طرف۔ دیکھیے یہاں بھی کچھ ہلا ہوا ہے، آپ ثبوت دیکھیے نا۔ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، جس کو دنیا کا، پاکستان کا ایک بچہ جانتا ہے کہ نون نے کتنی کرپشن کی ہے، پی 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 نے کتنی کرپشن کی ہے، آج بھی وہ کرپشن کر رہے ہیں، اور ان کو یہ لائے، ان کے لیے انہوں نے الیکشن چھینا اور ان کو فائز کیا کہ تم حکومت چلاؤ۔ قوم ان کو کیوں پسند کرے گی مجھے بتائیے، کس اینگل سے پسند کرے گی؟ جبکہ وہاں ہر بچہ بوڑھا جانتا ہے کہ ان کے کارنامے کیا ہیں نون اور پی 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 کے۔ تو یہ تو کچھ دماغی خلل ہی ہوگا نا آدمی جو ایسا فیصلہ کرے گا۔ اچھا پھر یہ لوگ جو احتجاج کو نکلے،
انہوں نے ڈائریکٹ بچوں کے لڑکوں کے سروں کا نشانہ بنوایا ہے اور مارا ہے ان کو، اور لاشیں یوں غائب کروائیں۔ یہ کوئی فکشن نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں، اور جس نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، جس کے رشتہ دار، محلے والے، وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسا لوگوں کو ماروایا، اپنا اقتدار قابض کرنے کے لیے کرپٹ لوگوں کو سامنے رکھا تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں، وہ جوتا پالش کرتے رہیں ان کے کہنے پہ، ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے۔ جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت احترام کیسے پیدا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیے، بچپن سے پورا پاکستان، 2 سبجیکٹ ایسے ہیں جن پہ دعائیں مانگتے ہی بچپنے سے ہم بڑھاپے میں آ گئے، وہ کیا تھی؟ کشمیر کو آزاد کر دے یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، اور انہوں نے آ کے دونوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ فلسطین کے لیے جن لوگوں نے جلوس نکالا ان کو مار مار کے لٹا دیا۔ اور اب وہاں اپنی خدمات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ یار، کوئی سینسیبل بات ہے؟ ایک اور چیز، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کتنے اشتیاق سے یہ ملے، اگر کبھی آپ وہ فوٹوگرافز دیکھ سکیں، کتنی بے چینی اور جو وعدے انہوں نے کیے، وہ وعدے، آپ تو الیکٹڈ ہی نہیں ہیں، آپ کو ووٹ سے تو نہیں آئے ہیں، زبردستی آئے ہیں، آپ ریٹائر ہو، ان کی قسمت بھی ان کی عجیب و غریب ہے، ایک دم اوپر ایک دم نیچے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ آرمی چیف بنے، اب دوبارہ یہ ہو گئے اور پھر آ گئے، اور پھر تا حیات استثناء حاصل کیا۔ کوئی صاحب الدماغ آدمی ایسا کرے گا؟ اور یہ جوتا پالش کرنے والے سے کہا آئین تبدیل کروا دو، عدلیہ کو کنٹرول کر لو، ISI کو اس کے پیچھے لگا دو، اس پہ 200-300 مقدمات کر دو۔ یہ بربادی کے طریقے ہیں، بناؤ کے طریقے نہیں ہیں، یہ مقبول ہونے کے طریقے نہیں ہیں۔ وہ پولیٹکس میں اکثر ہم ایک چیز پڑھاتے وہ ہیں کہ دیکھو what to do and what not to do کی لسٹ بناؤ ہمیشہ۔ انہوں نے سارے وہ کام کیے what not to do۔ تو یہ صحیح دماغ آدمی اگر ہوتے تو یہ ایسی باتیں تھوڑی کرتے۔ اچھا، اب دیکھو ان ساری باتوں کا اثر جو ہے وہ ان کی صحت پہ تو پڑے گا، اب وہ پڑ رہا ہے، اب وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک اعصاب کی جنگ انہوں نے اس آدمی سے لڑ رہے ہیں جس کی ٹریننگ ہی پیدائش سے آج تک یہ ہوئی ہے، فائٹ، وہ آخری گیند تک مقابلہ کرنے والا کردار۔ اس کے ساتھ تم نے گھپ اندھیرا کیا ہوا ہے، 47 دنوں سے اس کے اندھیرے میں بٹھا رکھا ہے، جو کچھ کر لو تم۔ وہ کئی مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھ چکا ہے، اس قدر مضبوط ایمان کے ساتھ بیٹھا ہے کہ وہ قصے میں یہاں بیان کروں تو آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس کو کہیں اور انشاءاللہ ریکارڈ کرا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سے جیت نہیں سکتے۔ اچھا چلو یہ جیتیں یا ہاریں، یار ہمیں مسئلہ یہ ہے، یہ زندہ رہیں یا کل مر جائیں، زندہ رہیں تو کیا ہے، جو ہم مر جائیں تو کیا۔ بھائی پاکستان کو انہوں نے دلدل میں پھنسا دیا ہے، مسئلہ یہ ہے جی۔ اب اگر یہ فرض کیجئے کل نہ رہیں، صاحب فراش ہو جائے، چھٹی پہ چلے جائیں، کوئی نیا جرنیل آئے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، ککھ نہیں کر سکتا، نہ ایک قدم آگے جا سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے آ سکتا ہے۔ انہوں نے ملک کو وہاں لے جا کے پھنسایا ہے۔ میں تقریباً کئی ویڈیوز میں روز یہ بات کہتا ہوں، دیکھو یہ پھنسا رہے ہیں، اس سے پہلے میں روز کہتا تھا ان سے استعفیٰ لو، لیکن جو ہمارے پیچھے جو جرنیل ان کے بیٹھے ہیں نا، ان کو کیا مطلب غرض، ان کو بھی اپنے پلاٹ سے، اپنی مراد سے، اس سے غرض رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ چلا رہا ہے چلتا رہے، ہمیں کیا جاتا ہے، ہم اپنی مراد پہ، وہ اپنی مراد پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا رہے، پاکستان کو دلدل میں لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا لوگ دیکھیے صاحب، عاصم منیر جو ہیں وہ اپنے جرائم کا احساس تو ان کو ہو چلا ہے، لیکن وہ اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔
اس کو تسلیم کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ خود کو اللیجیٹمیٹ مان رہے ہیں کہ آپ زبردستی فائز ہیں اس عہدے پہ اور یہ سب غیر قانونی کام آپ نے کیے ہیں. اچھا، اب اس وقت اس صورتحال میں ایک تو ان کی طبیعت خراب، صحت خراب ہوگی، دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ زیادہ نظر رکھیں گے اور اب الزامات جو ہیں یا اپنی ناکامی جو ہے ان کے سر پہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کریں گے. اور اس وقت یہ کوئی بہت بڑا انتہا پسندانہ قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اپنے آپ کو لیجٹ بتانے کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. ایسے ہی موقع پہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ بڑے بڑے اقدامات اٹھاتے ہیں. اچھا دیکھو، بات یہ ہے کہ ان کو اندر سے بھی پریشر ہے، باہر سے بھی پریشر ہے، اور ان کے پاس سوائے عمران خان ایگزٹ والے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں جب کسی بڑے ہال میں جاتے ہیں، اس سنیما ہال میں آپ جاتے گئے ہوں گے، جب گھپ اندھیرا ہے تو سامنے آپ کو ایک ریڈ سائن لگا ہوا نظر آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے وائٹ سے ایگزٹ. وہی اسٹریٹجی کام کرے گی اب، اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی، یا پھر ہٹلر والی اسٹریٹجی کام کرے گی، ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں، اپنے آپ کو مار لیں. اگر ذرا سے بھی ذہانت ہوگی تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. اندر سے بھی پریشر ہے، باہر کی دنیا سے بھی پریشر ہے. ان کا تو وہ حال ہو گیا کہ آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. کیا دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام سیاست کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. اب آئیے تیسری نارسسٹک شخصیت کی طرف. مریم نواز نام ہے ان کا، اور ان کی ذہنی بیماری یہ ہے، یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حکمران خاندان سے، ان کے آباء و اجداد حکمران تھے اور یہ اس خاندان کی فرد ہیں اور حکمرانی ان کا حق ہے. دیکھیے، یہ ایک ایسا دماغ ہے ان کا کہ جو صرف ایک ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے، اور وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ ان کی اور ان کے سہیلیوں کی. اقتدار پہ قابض رہو، جھوٹی سچی ساری باتیں کرتے رہو. وہ جج کو غلط جھوٹا فون دے دیا، وہاں جھوٹا بیان دے دیا، کہنے لگیں وہ جیل میں تھی تو وہ کیا ہوتا ہے اس سے فرائی پین سے استری کرتی تھی. جھوٹی باتیں کرتے رہو. یہ جائیداد میری نہیں ہے، میرے پاس تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے، میں تو بالکل ہی کوئی پائی پیسہ نہیں. یعنی بس اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے گی وہ قربانی دینے کو تیار ہیں، اور وہ کر رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت پورا ملک غربت میں پس رہا ہے، یہ اربوں روپے خرچ کر رہی ہیں اپنے بیٹے کی شادی پہ. اب اس سے ان کا بیانیہ بنے گا، ان کی عزت بنے گی. اگر اسی دن انہوں نے پورے پاکستان میں ہر صوبے سے 10-10 ہزار جوڑوں کی شادی کروائی ہوتی اور اس کا صدقہ کر دیا ہوتا اپنے بچوں کے لیے، اور یہ ذرا تقریب تھوڑی چھوٹی رکھی ہوتی، تو ایک اچھا کام ہو جاتا، ان کا بھی تھوڑا بیانیہ بن جاتا. تو کیا برائی ہے؟ اچھا کام تو ہو جاتا. اس طرف کچھ نظر نہیں ہے. بس یہ اور ان کی وہ جو سہیلیاں ہیں، اقتدار پہ قابض رہو اور ڈیزائنر کپڑے اور جوتے اور ہینڈ بیگز یہ لے کے گھومتے رہو. اچھا دیکھو، عورت کے اندر بننے سنورنے کی جو ہے نا ایک نیچرل سی خواہش ہوتی ہے، لیکن خوبصورت عورتیں میں نے تو ساری زندگی وہ دیکھیں جو گریسفل تھیں اور جو فیشن کی بس بیسک پر وہ رکھتی تھیں. مثلا جیسے ہماری بے نظیر بھٹو تھیں، وہ بھی بڑی فیشنیبل نظر آتی ہیں لیکن گریسفل، کلاسک. یہ نہیں کہ دن رات الٹے سیدھے مہنگے ترین لباس پہن کر. یہ جو لوگ فیشن وکٹم جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور سے پورے نہیں ہوتے، اور یہ وہ فیشن کی امبریلا میں اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ لے کر آ کر کچھ سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں اور پوری دنیا کو بیہودہ نظر آتے ہیں. پتہ 15 لاکھ کے جوتے پہن لیے اس غریب قوم کے پیسے مار کر، اور حکومت پہ قابض رہیں گے، اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے یہ خواتین وہ قربانی دے دیتی ہیں.
پاکستان کے نصیب دیکھیے، ہمیں جو بھی دشمن جہاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا. جو سادگی پسند انسان ہے وہ تو جیل میں بند ہے، اور یہ دکھاوے کی کروڑوں روپے کی گھڑیاں پہننے والے نواز شریف اور ان کی فیملی، یہ دیکھیے کیا گل کھلا رہے ہیں، اور ان کو احساس تک نہیں. شرم تو دودھ کی بات ہے، اتنا سبھی احساس نہیں. اور نہ آپ کے چیف جسٹس کو، نہ آپ کے آرمی چیف کو، نہ آپ کے میڈیا کو کوئی تو ان کو شرم دلائے کہ یہ تم غریبوں کا خون چوس کر کھلے عام اتنی ننگی واردات کر رہے ہو. تم ذرا کچھ سوچو، ایسا نہیں کرو. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے. آج کل بہت زیادہ تیز کر دی ہے انہوں نے اپنی وہ وال وغیرہ جو لگاتے ہیں کہ وہ لوگ فون کرتے کہتے ہیں اچھا ہمیں تو ملا ہی نہیں نوٹس. تو ذرا تھوڑی سی ایفرٹس آپ کو اور پٹ اپ کرنی چاہیے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.